बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। पाकिस्तान को 22 साल के बाद बड़ी कामयाबी मिली है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी कौम को। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो अवाम पाकिस्तान को मिलती आ रही हैं और मैंने आपको कहा था कि माजी करीब में नहुस्तों के जाने के बाद चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो गई और इंशाअल्लाह आपको तब्दीली नज़र आएगी, सियासी उफ़ुक़ पे भी नज़र आएगी और जो मैंडेट चोरी करके हुक्मरान बने थे उनका ख़ात्मा भी इंशाअल्लाह करीब है। दूसरी तरफ इमरान ख़ान का, इसकी तफसील के साथ साथ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा इमरान ख़ान से जो 79 सवालात पूछे गए हैं उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। ये 79 क्वेश्चंस हैं जो 342 की स्टेटमेंट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है उसमें पूछे गए हैं इमरान ख़ान और बुशरा बेगम से। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें सिर्फ पूरे ट्रायल में एक मौका आता है जब मुल्ज़िम अपनी डिफेंस में अदालत को स्टेटमेंट देता है। मैं आपको मिसाल दूँ आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि ये जिसका आज चर्चा है और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है 342 की स्टेटमेंट जो डिफेंस स्टेटमेंट है, तो वो क्या है उसको हम समझने के लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि जैसे कोई कत्ल का केस है, आम किसी आदमी का दूसरे आदमी के ख़िलाफ़, प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है, तो वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट शख्स ये कहता है कि जी मैंने देखा या मेरे साथ फ़लाँ लोग थे और इसने कत्ल किया है। अब ट्रायल हो गया, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आ गई, नक्शा नवीस आ गया जिसने मौके पे नक्शा बनाया, डॉक्टर आ गया जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, तफ्तीशी आ गया जिसने मुकदमे की तफ्तीश की, जिन्होंने डेड बॉडी उठाई पुलिस वाले वो शनाख्त के लिए आ गए जो एक सरकारी गवाहान होते हैं। अब उसमें फिर जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाती है कंप्लीट तो फिर एक सवालनामा दिया जाता है जिसको डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं 342 ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन के तहत। उसमें सवाल ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि एक बंदे ने अपना उनके घर में किसी फ़र्द का कत्ल हुआ है तो कोई अपने कत्ल का इल्ज़ाम जब दूसरे बंदे पे लगाता है तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई सिर्फ दुश्मनी में ही हो, मर्डर तो हुआ है, कत्ल तो हुआ है और कत्ल होने के बाद आप पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। वो फिर बताता है कि हुजूर वाला हमारा इनके साथ कोई फैमिली इशू चल रहा था, हमारा कोई सिविल इनके साथ लिटिगेशन थी, हमारा कोई ज़मीनों का मामला था, उस दुश्मनी में इन्होंने फिर ये हमारे खाते डाला है। ये उससे पूछा जाता है कि भाई आप बताएं कि मैं अब आपको एक सवाल जो इमरान ख़ान से सवाल किए गए हैं एक दो नमूने आपके सामने मैं पेश करूँगा कि सवाल कैसे पूछा जाता है। इमरान अहमद ख़ान, फिर मैं आपको उर्दू में सारे सवालात बताऊँगा जो पूछे गए हैं। रेफरेंस नंबर 19/2023 है दी स्टेट वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी एंड अदर्स, स्टेटमेंट ऑफ इमरान अहमद खान न्याजी अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 342 CRPC। हैव यू हेard एंड अंडरस्टूड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्डेड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट। पहला सवाल ये है कि क्या जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आपके सामने रिकॉर्ड हुई है आपने उसको समझ लिया है, आपको समझ आ गई है कि आपके खिलाफ केस क्या है और क्या एविडेंस आई है। दूसरा, इट इज़ द एविडेंस दैट यू अक्यूज्ड रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्राम 8/8/2018 to 10/4/2022 and during the said tenure in April 2019 received and obtained illegal monetary benefits from your co-accused persons, namely Malik Riaz Hussain and Ahmed Ali Riaz, in the shape of land measuring 458 canal 4 मरला 58 स्क्वायर फुट थ्रू को अक्यूज सैयद जुल्फ़कार अब्बास बुखारी जो अंडर द ग्रैब ऑफ डोनेट टू अ नॉन एग्जिस्टेंट ट्रस्ट नेमली अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। व्हाट डू यू से अबाउट इट। आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि आपने मलिक रियाज से कोई प्रॉपर्टी ली है और आपने कोई उससे जो फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है और आपने ली है थ्रू जुल्फ़ी बुखारी, आपने डायरेक्ट नहीं ली, जुल्फ़ी बुखारी के थ्रू आपने ली है और वो आपने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को दे दी है। तो उसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने ख़ुद भी कोई माली फ़ायदा उठाया है। तो क्या इस इल्ज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये एक सवालात होते हैं, ये सवालनामा, ये 79 सवालात हैं जो इमरान ख़ान से पूछे गए हैं। अब मैं आपको उनका जो है वो मुख्तसर बताता चलूँ जो अहम सवालात हैं। पहला सवाल जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अलकादर ट्रस्ट के नाम पर शरीक मुल्ज़म मलिक रियाज से 458 कनाल ज़मीन गैर कानूनी माली फ़ायदे के तौर पर हासिल की, इस पर आप क्या कहते हैं।
آپ نے غیر قانونی مالیاتی فائدے کے بدلے شریک ملزم ملک ریاض اور علی ریاض کو فائدہ دیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ فائدہ کیا دیا کہ ان کو آپ نے ان کی بارگیننگ کروائی نیشنل کرائم ایجنسی UK کے ساتھ، اور ان کے جو پیسے وہاں سے جو فریز ہوئے تھے، جب وہ وہاں سے کلیئر ہو گئے تو آپ نے وہاں ان کو فائدہ دیا، اور اس فائدے کے بدلے آپ کو القادر ٹرسٹ کے لیے 458 کنال زمین دی۔ تو یہ آپ کے اوپر الزام ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تیسرا، شہزاد اکبر اور آپ کی ملی بھگت سے 2 دسمبر 2019 کو ایک نوٹ پیش کیا گیا جس میں غلط بیانی کی گئی کہ برطانیہ میں فریز کیے گئے فنڈز ریاست پاکستان کو سرنڈر کیے جائیں گے۔ اس پر یہ آپ کے خلاف الزام ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تیسرے نمبر پر، جان بوجھ کر غلط بیانی کی گئی کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ریاست پاکستان کے فائدے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو 285 ملین روپے کیش عطیہ کیا گیا، جبکہ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450 ملین کی ڈونیشن دی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال، برطانیہ سے پاکستان 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی کے بارے میں وزارت قانون سے کوئی رائے نہیں مانگی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ برطانیہ سے 171 ملین پاؤنڈ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر سے متعلق فائنانس جو ڈویژن ہے وہ بھی لا علم تھا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد کے مہرہ نور میں واقع 240 کنال اراضی علی ریاض ملک کے ذریعے شریک ملزمہ فرد شہزادی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جتنے الزامات ہیں ان تمام الزامات کا ذکر ہے اور ان تمام الزامات کا لکھا ہوا ہے کہ جی ہاں آپ کے ساتھ یہ ہے، آپ کے خلاف یہ ہے اور آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب یہ وہ سارا جو الزامات ہیں جو لگائے گئے ہیں نیب کی جانب سے کہ جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ تمام چیزیں پوچھی جاتی ہیں، یہ سوال نامہ ہوتا ہے، یہ 79 سوالات۔ اچھا، اس میں ایک اور 2 اہم سوالات ہیں۔ آپ کیس سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ لیا ہی نہیں ہے۔ فار سیک آف آرگومنٹس وہ جو فرح گوگی اور زلفی بخاری نے زمین خریدی، پٹواری نے کہا جی کہ وہ انہوں نے پراپرٹی پیسے دے کے خریدی ہے ملک ریاض سے، اور عمران خان بشرا بیگم نہ گواہ تھے نہ ان کا کوئی ذکر ہے اس پوری پراپرٹی میں۔ دوسری بات، وہ انہوں نے عطیہ کی ہے، زلفی بخاری اور فرح گوگی نے عطیہ کی ہے القادر ٹرسٹ کو۔ القادر ٹرسٹ وہ ہے جو عمران احمد خان نیازی نہ اس میں کوئی بینیفیشل اونر ہے، نہ ان کا کوئی اس میں بینیفٹ ہے، نہ اس میں کوئی لینا دینا ہے۔ اور اس میں جو اہم 2-3 سوالات ہیں کہ کیس کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کے شواہد کے مطابق 4 اپریل 2019 سے 30 اپریل 2019 کے درمیان 458 کنال اراضی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے خریدی گئی، جو بعد ازاں ذوالفقار عباس بخاری کے ذریعے جو زلفی بخاری اس کے ذریعے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ٹرانسفر ہوئیں۔ ملک ریاض سے خریدی گئی، زلفی بخاری کے نام پہ ہوئیں، زلفی بخاری سے القادر ٹرسٹ کے نام پہ ہوئیں۔ عمران خان کا اس پورے ایپیسوڈ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس میں پھر جو یونیورسٹی جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا نہ یہ عمران خان کی ملکیت ہے اور نہ عمران خان کا کوئی مالی فائدہ ہے، وہ اس ٹرسٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ اور بیسک اس کا انگریڈینٹ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ان سے خرید کے ان کو دے دی، جبکہ اس وقت ٹرسٹ کا وجود ہی نہیں تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کے شواہد کے مطابق ملک ریاض حسین اور شہزاد اکبر 11 جولائی 2019 کو بنی گالہ میں آپ کی رہائش گاہ آئے تھے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تفتیشی افسر کے شواہد کے مطابق آپ نے نوٹ کو سرکولیشن کے بغیر کابینہ اجلاس کے سامنے رکھنے کی ہدایات دیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تفتیشی افسر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کابینہ کے معاملات میں، اور تفتیشی افسر یہ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تفتیشی افسر کے شواہد کے مطابق آپ نے 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں بغیر بحث کے اضافی ایجنڈا کی مہر بند لفافہ میں منظوری پر زور دیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تفتیشی افسر کے شواہد کے مطابق 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس کی منظوری سے قبل ہی کانفیڈینشیل ڈیڈ حکومت پاکستان کی جانب سے 6 نومبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی کو پہلے ہی جمع کروائی جا چکی ہے، جبکہ اس حوالے سے وزارت قانون و انصاف، دفتر خارجہ اور وزارت قانون کی خزانہ کی رائے بھی نہیں حاصل کی گئی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں، 11 نومبر کو جواب مانگا ہوا ہے۔ ابھی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء 11 نومبر کو یعنی کل جواب جمع کروائیں گے جو 342 کی سٹیٹمنٹ کے جو جوابات ہیں،
چونکہ کل تک امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، ریمانڈ کیا تھا بریت کی درخواستوں کو، اس کے اوپر تحریری حکم نامہ آئے گا۔ تحریری حکم نامہ کے بعد پہلے بریت کی درخواستیں ڈیسائیڈ ہوں گی اور اس کے بعد یہ معاملہ جائے گا فردر آگے جو ٹرائل میں، اور اس میں پھر عمران خان کی کوشش ہوگی اور ان کے وکلاء کی کہ وہ پھر اپنے بھی ڈیفنس میں جو گواہان کو لے کے آئیں۔ اور وہ ان تمام، آپ کو یاد ہوگا ملک ریاض نے کہا تھا کہ میرے اوپر پریشر ہے وعدہ معاف گواہ بننے کا، لیکن میں نہیں بنوں گا۔ اس نے اپنا آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ایک پوری لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ دی تھی۔ پھر کہا گیا زلفی بخاری بنے گا، وہ بھی نہ بنا۔ پھر کہا گیا فرح گوگی بنے گی، وہ بھی نہ بنی۔ پھر کہا گیا شہزاد اکبر بنے گا، کوئی بھی نہیں بنا۔ اور یہ ساری کہانیاں ہیں، عمران خان اور بشرا بیگم کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہی نہیں ہے اس پورے کیس میں۔ یہی بریت کی درخواست ہے۔ اور ویسے بھی جو کابینہ کی حد تک الزامات ہیں تو وہ نیب کا جو آرڈیننس آنے کے بعد، نیب ترمیم آنے کے بعد تو یہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا۔ ایلیگیشن بھی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فار دی سیک آف آرگومنٹس اگر کوئی ایلیگیشن ہیں بھی تو نیب ترمیم کے بعد تو جو کابینہ کے معاملات ہیں جس میں ذاتی فائدہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، ہاں وہ زمین عمران خان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہوتی، وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوتے تو پھر تو بات تھی، نہ وہ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں آئے، وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ زمین زلفی بخاری نے عطیہ کی القادر ٹرسٹ کو، اب زلفی بخاری اے سے لے، بی سے لے یا سی سے لے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر آپ کا اپنا پٹواری کہہ کے گیا ہے کہ جی جو ساری کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے اور اس میں عمران خان اور بشرا بیگم کی حد تک تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی، مجھے تو کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا، نہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو زمین کے پیسے بنتے تھے وہ زلفی بخاری نے دیے اور کچھ فرح گوگی نے لی، کچھ زلفی بخاری نے۔ پٹواری کہتا ہے کہ انہوں نے پیسے ادا کیے اور جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر ہوئی۔ پاکستان تقریباً 22 سال کے بعد آج آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیتی ہے۔ 2002 میں 19 جون 2002 کو پاکستان جیتا تھا لاسٹ ٹائم ون ڈے سیریز آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں۔ آج 10 نومبر 2024 کو پاکستان یہ میچ جیتا ہے، 2-1 سے یہ سیریز پاکستان جیتا ہے، اور آج بھی پاکستان صرف 2 وکٹیں پاکستان کی گریں، اور لاسٹ جو میچ تھا وہ 9 وکٹوں سے جیتا تھا، اور آج کا میچ پاکستان نے 8 وکٹوں سے جیتا ہے۔ اور بڑی ہی میں اس کے اوپر اپنی جو پاکستانی ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، عوام تکلیف میں ہے، مہنگائی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو چونکہ پاکستان سے محبت تو پھر ہمارے خون میں ہے، تو وہ جب پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خوشی آتی ہے، خوشی کی خبر آتی ہے تو سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے کہ چلیں شکر ہے کچھ تو بہتر ہوا، کچھ تو اچھا ہوا۔ اور یہ آج جو پاکستانی ٹیم ہے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اسی طریقے سے اپنی جو عوام ہے، اب وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جب باہر جاتے ہیں تو ان کو اتنا احساس کرنا ہوگا کہ لوگ اپنے منہ کے نوالے کا جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے، اور ان کو تنخواہیں ملتی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ میں اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔